बिहार की राजधानी पटना में एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं वैचारिक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें लंदन से आए प्रमुख शिया विद्वान आयतुल्लाह सैयद अली उल गरवी साहब ने लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और उनकी तकरीर को ध्यानपूर्वक सुना। सेमिनार में आयतुल्लाह गरवी ने ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शख्सियत, उनकी धार्मिक और राजनीतिक भूमिका और उनके विचारों पर विस्तार से अपनी बात रखी। बता दें कि आयतुल्लाह खामनेई की पिछले 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी इजराइल हमले में मौत हुई थी और ईरान समेत तमाम दुनिया के मुसलमान उन्हें शहीद नेता के रूप में अब याद कर रहे हैं। अकील उल गरवी ने अपनी तकरीर में शहीद खामनेई के जीवन, संघर्ष और इस्लामी दुनिया में उनके प्रभाव के विभिन्न पहलुओं को सामने रखा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व को समझने के लिए उनके विचारों, परिस्थितियों और उसके लंबे सार्वजनिक जीवन को व्यापक संदर्भ में देखना ज़रूरी है। कार्यक्रम के दौरान नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिसमें धार्मिक, सामाजिक और बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े लोग भी शामिल रहे। आयतुल्लाह अकील उल गरवी लंबे समय से धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक नियमों पर व्याख्यान देते रहे हैं और भारत समेत विभिन्न देशों में सेमिनार एवं मजलिसों को संबोधित कर चुके हैं। वे लंदन में भी धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी तकरीर के लिए जाने जाते हैं। पटना में आयोजित यह सेमिनार ऐसे समय में हुआ है जब शहीद आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद ईरान और पूरी दुनिया में उनके राजनीतिक और धार्मिक विरासत को लेकर चर्चा लगातार जारी है। ईरान और कई देशों में उनकी याद में लगातार कार्यक्रम और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही हैं। कार्यक्रम का पूरा संबोधन वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपको अगर हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो आप भारत प्लस 24 को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद। जो इस फकीर की नज़र तब्दील हो गई है और अब जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ ये नहीं, सरकार रिसालत महाब और उनके अहले बैत से होने वाले अइम्मा किराम, ये इन्हें इंसान कामिल कहना उस सूफियाना रिवायत के मुताबिक ये उनके दूर रुतबा है। ये वो हस्तियां हैं जो इंसान कामिल की तरबियत करती, जो इनकी सीरत और इनके तालीमात को अपना ले और इनके ज़ेरे तरबियत हो जाए, वो इंसान कामिल बन जाता है। इनका मर्तबा इंसान कामिल से भी उस तसव्वुर से बहुत बुलंद है। सरकार रिसालत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु वो वासिताए फैज़ इलाही या वासिताए फयूज़ रब्बानिया हैं, जिनके ज़ेर तरबियत आकर एक ज़र्रे बेमिक़दार अबू ज़र जैसा इंसान कामिल बनता है। अबू ज़र इंसान कामिल, जिनके ज़ेर तरबियत आकर सलमान फारसी सलमान मुहम्मदी बन रहा है और फख्र से कहता है आना सलमान इब्न इस्लाम। ये मर्तबा सरकार रिसालत महाब का मर्तबा बहुत बुलंद है। इंसान कामिल के तसव्वुर में ये तसव्वुर पोशीदा, ये मफ़हूम पोशीदा है। असबाब तफ़कीक मंतूक़ अज़ मफ़हूम, मफ़हूम अज़ मंतूक़। जब हम इंसान कामिल कहते हैं तो उसके साथ लाज़मी तौर पर ज़हन में इंसान नाक़िस का तसव्वुर भी आता है और एक तसलसल आता है कि इंसान एक माहियत है जो तरक्की करते करते
اپنی استعداد کو، اپنی قوت کو فعلیت اور کمال سے بدلتے بدلتے اس منزل تک پہنچتا ہے کہ جو منزل انسان کامل کہلاتی ہے، انسان کامل کی منزل کہلاتی ہے۔ یہ ایک سفر ہے، یہ ایک سفر ہے جو ایک عام انسان بھی طے کر سکتا ہے اور وہ اس منزل تک پہنچ سکتا ہے، لیکن سرکار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شجرہ نور ہے کہ جو اس خاک سے روئیدہ نہیں ہوا ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں یہ ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تو ایک بات تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اب یہ تصور تبدیل ہونا چاہیے کہ ہم انسان کامل کہہ کے مصطفیٰ کو مراد نہ لیں۔ سرکار مصطفیٰ کا مرتبہ اسے بہت بلند ہے۔ انسان کامل تو وہ ہے جو ان کے قدموں کی خاک سرمۂ چشم بنا، کھجوری، وہ دکان تھی ان کی، کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے، اور کیا دکان تھی جس دکان پہ کبھی کبھی مولائے کائنات بھی آ کے بیٹھ جاتے ہوں، لیکن بظاہر تھی کیا؟ کھجوروں کی دکان۔ اسی طرح ان کی تھی تیل کی دکان، اور تیل بیچتے بھی تھے اور تیل گھروں پہ پہنچاتے بھی تھے۔ تو اسی بہانے جب گھروں میں جاتے تھے تو امام کا پیغام پہنچا دیتے تھے، اور وہاں جا کے پھر امام کی خدمت میں لوگوں کا پیغام پہنچاتے تھے۔ ایک پورا نظام تھا، ایک نیٹ ورک تھا پورا اسی طرح سے۔ اور اس میں ایک درس یہ تھا کہ جب حالات شدید ہوں، دشمن ایگریسو ہو، تب بھی کام نہیں رکتا، طرز عمل بدل جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مزاحمت جو ہے وہ اسلحے کے ذریعے سے ہو، بلکہ مزاحمت قلم کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، اور تقیہ کے پردے میں بھی ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ امام علیہ السلام کا طرز عمل، طرز کار، طرز تربیت، طرز مزاحمت، مطلب میں کتنے ہزارہا مسائل یہاں پر، ہزار نقطے باریک طرز ایجاز، بہت سے مسائل امام کی زندگی۔ یہ 6 برس کی زندگی میں کیا پربرکت ہے، خود کو بچانا، اپنے چاہنے والوں کو بچانا، اپنے اس لال کو بچانا کہ جو قیامت تک اسلام کا ذمہ دار ہے، اور قرآن کی عظمت، قرآن کی حقانیت کو بچانا۔ کیا کتنے کارنامے ہیں امام کے۔ تاریخ میں ایک فقرہ کہیں مل جائے تو پھر اس فقرے کے عمق میں ڈوب کر حقائق تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے زیادہ تر مزاحمت جو کی ہے وہ بغیر اسلحے کی، کم تر مزاحمت ہے جہاں اسلحہ استعمال ہوا ہے، اور اسلحہ بھی اس شان سے استعمال ہوا ہے۔ دونوں انسان کامل کی پرورش کرنے والے دونوں معلمین اخلاق الہیہ کی سیرت میں یہ ملتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت میں بھی یہ ملتا ہے۔ میدان جنگ میں ہے، میدان جنگ میں پیغمبر ایک درخت سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر کے آرام فرما رہے ہیں۔ بظاہر معلوم ہے، لوگ جانتے ہیں خیال ہے پیغمبر آپ آنکھیں بند ضرور کرتے تھے لیکن دیکھتے سب کچھ، اور جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے ملاحظہ فرماتے تھے، لیکن دشمن کو تو معلوم نہیں تھے یہ خصوصیات آپ کی، تو آپ آرام فرما لیں، حضور پیغمبر آرام فرما لیں، اور اپنی تلوار یوں درخت کی ایک شاخ میں آویزاں کر دی، لٹکا دی ایسے ہی، دشمن آیا اس نے تلوار اتار دی، اپنے ہاتھ میں دے دی۔ اب حضور نے آنکھیں کھولی، حضور کے ساتھ اس نے گستاخانہ انداز میں کہا اب کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچا سکتا؟
یہ میری تلواریں ہیں، تمہاری تلواریں میرے ہاتھ. بڑے اطمینان سے آپ نے فرمایا وہی اللہ جس نے اب تک مجھ سے تجھے بچایا. اب بعین یہی جواب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ان کے ساتھ ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا، اسے جذب کرنا اور ان کے مکتب کا مطالعہ کر کے ان کے مکتب میں تربیت پا کر حتی الامکان یہ کوشش کرنا کہ ہم ان کے نقش قدم سے منحرف نہ ہونے پائیں، دنیا تک اسلام کو پہنچائیں، دنیا تک قرآن کو پہنچائیں، دنیا تک اللہ کی بات کو پہنچائیں، دنیا میں انسانی قدروں کو پروان چڑھائیں. آج بھی دیکھیے کہ ایران میں میدان جنگ میں بھی حالات جنگ میں بھی دشمن جیسی عیاریاں کر رہا ہے. ایران نے کبھی کوئی عیاری نہیں کی، تمام اخلاقی قدروں کی حفاظت کی. عام حالات میں، صلح کے حالات میں، امن کے حالات میں اخلاقی قدروں کی بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن میدان جنگ میں اخلاقی قدروں کی حفاظت کرنا، عالمی قوانین کی پاسداری کرتے رہنا اور خود کو اپنا دفاع کرنا، جبکہ دشمن یہ اعلان کر رہا ہے برسر عام کہ ہمارے سامنے عالمی قوانین کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، میری ذاتی پسند میرا معیار ہے. امریکہ کی طرف سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بات آئی، لیکن دوسری طرف کیا ہوا؟ اپنی بیمار خودی متورم خودی اس کا اظہار ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ہوا، لیکن آقائے خامنئی اور ملت ایران کی طرف سے، امت اسلامیہ کی طرف سے کیا ہوا مظاہرہ؟ تمام اخلاقی اقدار اور تمام جنگ کے اخلاقیات اور سیاسی اخلاقیات اور عالمی قوانین اور یو این کے تمام چارٹر کی ہر مرحلے پر پاسداری کرتے ہوئے مزاحمت کو جاری رکھا. یہ وہ تربیت ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے مکتب سے ملتی ہے. یہ وہ تربیت ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کے امام حسن علیہ السلام تک ان ائمہ سے ملتی ہے، اور پردہ غیب میں رہنے والے رہبر معصوم کے الطاف و عنایات خفیہ سے ملتی ہے. پروردگار ان کا سایہ برقرار کہ دونوں بزرگان رہے. بہرحال میں نے رہبر کو بہت قریب سے دیکھا، چند بار صحیح، چند ساعتوں کے لیے صحیح، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہر مرتبہ ان کی ملاقات کے بعد ان کا روحانی قد میرے دل میں اور بڑھتا چلا گیا. روحانی، علمی، عرفانی. یہ جملہ ضرور عرض کر دوں کیونکہ ماشاءاللہ تصوف کی روایت کے امانت دار تشریف فرمائے. اگر عرفان اور تصوف کی پوری روایت میں وہ انداز بھی صوفیوں کا موجود ہے کہ جو عام ہے، غالب ہے، اور جس کی بنا پر علامہ اقبال نے صوفیوں اور تصوف سے بیزاری کا اظہار بھی کیا، یعنی خانقاہ نشینی، خاموشی، مراقبت کا وہ مفہوم جیسے سر بزانوں زندگی بسر کر دینا، وہ الگ ہے. اگر عرفان اسلامی کی روایت میں انقلابی روح کو دیکھنا ہو کہ ایک صوفی ہوتے ہوئے، ایک عارف ہوتے ہوئے، ایک سالک راہ اللہ ہوتے ہوئے، طریقت پر عمل کرتے ہوئے بھی انسان عام انسانوں کے درمیان سیاسی طور پر بھی فعال ہو سکتا ہے اور ملکی سیاست میں بھی عمل کر سکتا ہے، ملکی سیاست میں بھی قیادت کر سکتا ہے، بلکہ میدان جنگ میں بھی قیادت کر سکتا ہے. اگر اس عرفانی رخ کو دیکھنا ہو تو یہ دو ناموں کے علاوہ کوئی تیسرا نام سامنے نہیں آتا. ایک آیت اللہ امام خمینی، ایک آیت اللہ امام خامنئی. پٹنہ شہر کیسا لگا؟ پٹنہ شہر تو عظیم آباد ہے، مجھے ہمیشہ سے پسند رہا ہے. پٹنہ شہر اس کا ادبی نام
ادبی نام عظیم آباد ہے اور واقعی یہاں بہت عظمتیں ہیں، تہذیبی، لسانی، ادبی، شعری، عقداری، اور میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں پروردگار عظیم آباد کو اس کی پرانی عظمتیں بھی لوٹا دے اور نئی عظمتیں بھی عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔